बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। कभी तुमने दिल से बात की हो और फिर खामोश हो गए हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगा कि कोई सुन ही नहीं रहा। कभी तुमने आंखें बंद करके अल्लाह को पुकारा हो और दिल के अंदर एक अजीब सा सवाल उठा हो कि क्या वाकई मेरी ये आवाज कहीं पहुंच भी रही है या नहीं। अगर तुमने ऐसा महसूस किया है तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि हम में से बहुत से लोग इस कैफियत से गुजरते हैं। हम दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं, अल्फाज भी अदा करते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है, एक बेचैनी, एक अधूरा सा एहसास कि शायद मेरी बात सुनी नहीं जा रही, शायद मैं बस बोल रहा हूं और कोई जवाब नहीं आ रहा। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अंदर से टूटने लगता है, जब वो खुद से सवाल करने लगता है, जब वो अपने रब के साथ अपने ताल्लुक पर भी शक करने लगता है। और ये शक बहुत खामोशी से दिल में जगह बना लेता है। कोई शोर नहीं करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है। तुमने भी शायद कभी रात के वक्त जब सब सो गए होते हैं, जब हर तरफ खामोशी होती है, अपने कमरे की लाइट बंद करके या छत पर जाकर आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से बात की हो, दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश की हो, आंखों में नमी भी आई हो, लेकिन उसके बाद भी वही सवाल दिल में बाकी रह गया हो कि क्या अल्लाह ने सुना भी है या नहीं। और सच बताऊं तो यही वो जगह है जहां इंसान का ईमान इम्तिहान में आता है, क्योंकि यहां अल्फाज नहीं लगे एहसास बोलता है, यहां जबान नहीं बल्कि दिल बोलता है। और जब दिल को जवाब ना मिले तो इंसान खुद को अकेला समझने लगता है। वो ये महसूस करने लगता है कि शायद वो अल्लाह से दूर हो गया है, या शायद अल्लाह उससे नाराज है। और यही ख्याल उसके अंदर मजीद बेचैनी पैदा करता है। वो दुआ करता है लेकिन यकीन के बगैर, वो बात करता है लेकिन दिल की गहराई के बगैर, और फिर वही खालीपन उसे और ज्यादा थका देता है। लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद तुमने खुद से कभी वाज़ेह तौर पर नहीं पूछा होगा। और वो सवाल है कि क्या वाकई अल्लाह तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, या तुम वो महसूस नहीं कर पा रहे जो सुनाया जा रहा है। क्या मसला सुनने में है या समझने में? क्या मसला अल्लाह की तरफ से है या हमारी अपनी कैफियत की वजह से है? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इसी सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और मैं तुम्हें अभी इसका मुकम्मल जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुमने इस जवाब को सही तरह समझ लिया तो तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हें अपनी दुआओं में वो सुकून मिलना शुरू हो जाएगा जो तुम आज तक ढूंढ रहे हो। तुम्हें वो एहसास मिलेगा कि तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो हर लम्हा तुम्हें सुन रहा है, तुम्हारी हर बात को समझ रहा है, तुम्हारे हर दर्द को जानता है। लेकिन इस सब को समझने के लिए तुम्हें इस सफर को आखिर तक देखना होगा। अस्सलाम वालेकुम, ये है रुहाल, एक ऐसी जगह जहां हम दिल की बात करते हैं, रूह की बात करते हैं और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम यहाँ नए हो तो खुश आमदीद, और अगर तुम पहले से इस सफर का हिस्सा हो तो दिल से शुक्रिया कि तुम वापस आए, क्योंकि यह सफर सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि एहसास का है। यह सफर सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि समझने का है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत गहरे मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह से बात करना असल में क्या होता है, क्यों हमें लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और वो कौन सा राज है जो अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी हर दुआ, हर बात, हर खामोशी भी एक ताल्लुक बन जाएगी। एक ऐसा ताल्लुक जो तुम्हें सुकून देगा, तुम्हें मजबूत करेगा और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक पूरी तवज्जो के साथ देखा, अगर तुमने हर बात को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया, तो तुम अपने अंदर एक वाज़ेह तब्दीली देखोगे। तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारी दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं रहेंगी बल्कि एक हकीकी गुफ्तगू बन जाएंगी, और तुम्हें वो सुकून मिलना शुरू हो जाएगा जिसके लिए तुम शायद बहुत अरसे से तरस रहे हो। लेकिन इस सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी हकीकत को समझना होगा, एक ऐसी हकीकत जिसके बगैर आगे की सारी बात अधूरी रह जाएगी। और वो हकीकत यह है कि क्या अल्लाह वाकई सुनता है? क्या वो हमारी हर बात को सुनता है, या हम सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये मानते हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम अगले हिस्से में बहुत सादा लेकिन बहुत गहरे अंदाज में समझेंगे। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारे दिल के बहुत से सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले एक बात दिल में बिठा लो,
ایک بہت سادہ مگر بہت طاقتور بات: اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر وہ بات جو تم زبان سے کہتے ہو اور ہر وہ بات جو تم صرف دل میں سوچتے ہو، حتیٰ کہ وہ باتیں بھی جو تم خود سے بھی نہیں کہہ پاتے۔ اللہ ان سب کو جانتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی تسلی دینے والی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جس پر ہمارا ایمان کھڑا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی وہ تم سے اتنا قریب ہے کہ تمہاری ہر سانس، ہر خیال، ہر دھڑکن اس کی نظر میں ہے۔ اب سوچو، اگر وہ اتنا قریب ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تمہاری بات نہ سنے؟ مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سچ کو اپنے دل میں پوری طرح محسوس نہیں کر پاتے۔ ہم اسے ایک معلومات کے طور پر جانتے ہیں، ایک لائن کے طور پر سنتے ہیں، لیکن اس کو اپنی زندگی کی حقیقت نہیں بناتے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا دل ویسا یقین محسوس نہیں کرتا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں شک پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید میری بات سنی نہیں جا رہی، اور اس شک کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہم جلدی میں ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی اور فوراً جواب مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جائے، لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اللہ نے سنا ہی نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی حکمت کے مطابق جواب دے رہا ہوتا ہے، کبھی فوراً، کبھی دیر سے، اور کبھی اس طریقے سے جسے ہم اس وقت سمجھ نہیں پاتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات، گناہ، مسلسل ڈسٹریکشن، یہ سب ہمارے دل کو بھاری کر دیتے ہیں، اور جب دل بھاری ہو جائے تو وہ باریک چیزوں کو محسوس نہیں کر پاتا۔ جیسے ایک شور والے کمرے میں تم کسی کی دھیمی آواز نہیں سن سکتے، ویسے ہی ایک مصروف اور غافل دل اللہ کی طرف سے آنے والے سکون کو محسوس نہیں کر پاتا۔ تم دعا کرتے ہو، لیکن تمہارا دل پوری طرح حاضر نہیں ہوتا۔ تم الفاظ بولتے ہو، لیکن تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور پھر تم یہی نتیجہ نکالتے ہو کہ شاید میری بات سنی نہیں گئی۔ اس کو ایک بہت سادہ مثال سے سمجھو، ایک ماں اور اس کے بچے کا تعلق۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں فوراً سمجھ جاتی ہے کہ اس کو کیا چاہیے۔ کبھی بچہ بھوک کی وجہ سے روتا ہے، کبھی درد کی وجہ سے، کبھی صرف توجہ چاہتا ہے۔ ماں کو ہر دفعہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بچے کے رونے کے انداز سے ہی سب سمجھ جاتی ہے۔ اب سوچو، وہ ماں جو ایک انسان ہے جس کی محبت محدود ہے، وہ اپنے بچے کو اتنا سمجھتی ہے، تو اللہ جو خالق ہے، جس نے اس ماں کے دل میں محبت ڈالی، وہ تمہیں کتنا زیادہ سمجھتا ہوگا۔ وہ تمہاری ایک ایک آہ کو جانتا ہے، تمہاری خاموشی کو بھی سنتا ہے، تمہاری وہ باتیں بھی سمجھتا ہے جو تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تم سے بہت زیادہ قریب ہے، تم جتنا سوچ بھی نہیں سکتے اس سے بھی زیادہ قریب۔ وہ تمہارے باہر نہیں، کہیں دور نہیں، وہ تمہارے حالات سے بے خبر نہیں، وہ تمہاری ہر کیفیت کو دیکھ رہا ہے، ہر لمحے تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن ہم نے اپنے ذہن میں ایک فاصلے کا تصور بنا لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ خاص کرنا پڑے گا، بہت بڑے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کو تمہاری سادگی پسند ہے، تمہارا سچا دل پسند ہے۔ وہ تمہاری آواز سے زیادہ تمہاری کیفیت کو دیکھتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک بہت بڑی سمجھ آتی ہے۔ مسئلہ سننے میں نہیں ہے، مسئلہ محسوس کرنے میں ہے۔ اللہ سن رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اس سننے کو اپنے دل میں محسوس نہیں کر پا رہے، ہم اس تعلق کو زندہ نہیں کر پا رہے۔ ہم نے دعا کو ایک رسم بنا دیا ہے، ایک عادت بنا دیا ہے، جس میں دل کی گہرائی شامل نہیں رہی، اور جب دل شامل نہ ہو تو پھر وہ احساس بھی نہیں آتا جس کی ہم تلاش میں ہوتے ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا ہوگا کہ بعض اوقات تم بغیر کچھ کہے بھی سکون محسوس کرتے ہو، جیسے کوئی تمہیں اندر سے تھام رہا ہو، جیسے کوئی تمہیں یہ یقین دلا رہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ احساس کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ایک جواب ہوتا ہے، ایک تسلی ہوتی ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے کیونکہ ہم صرف الفاظ میں جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی واضح اشارہ ملے، کوئی آواز سنائی دے، حالانکہ اللہ کا جواب اکثر سکون کی شکل میں آتا ہے، دل کے اطمینان کی شکل میں آتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر اللہ واقعی سن رہا ہے، اگر وہ اتنا قریب ہے،
اگر وہ ہماری ہر بات کو جانتا ہے تو پھر ہم کیوں محسوس نہیں کر پاتے؟ کیوں ہمیں وہ تعلق، وہ سکون، وہ جواب واضح طور پر محسوس نہیں ہوتا؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اور اس احساس کے درمیان دیوار بن رہی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں اگلے حصے میں تلاش کرنا ہے۔ اور جب تم اس کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں اپنی بہت سی کمزوریاں خود بخود نظر آنے لگیں گی، اور تمہیں یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ اصل رکاوٹ کہاں ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف جو شاید تمہارے دل میں سب سے زیادہ گونج رہا ہے۔ اگر اللہ سنتا ہے، اگر وہ قریب ہے، اگر وہ ہر بات کو جانتا ہے، تو پھر ہم وہ تعلق کیوں محسوس نہیں کر پاتے؟ کیوں ہمیں وہ سکون، وہ جواب، وہ قربت محسوس نہیں ہوتی جس کا وعدہ ہمیں بتایا جاتا ہے؟ اس کا جواب سادہ بھی ہے اور تھوڑا کڑوا بھی، کیونکہ مسئلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، مسئلہ ہماری اپنی حالت میں ہے۔ ہمارا دل غافل ہو چکا ہے۔ ہم ظاہری طور پر سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ہم کہیں اور ہیں۔ ہماری زبان دعا کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارا دل اس دعا میں شامل نہیں ہوتا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اصل فاصلے کا آغاز ہوتا۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کتنی دفعہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم رکوع اور سجدہ تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ کبھی ہم اپنے کام کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی انسان کے بارے میں، کبھی کسی پریشانی کے بارے میں، اور نماز ختم ہونے کے بعد ہم خود سے پوچھیں تو ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ سے کیا بات کی۔ یہ صرف ایک عمل رہ جاتا ہے، ایک عادت، ایک رسم، جس میں دل کی موجودگی نہیں ہوتی۔ اور جب دل شامل نہ ہو تو وہ تعلق کیسے محسوس ہوگا؟ اسی طرح جب ہم دعا کرتے ہیں تو اکثر ہمارے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ کبھی ہم موبائل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی میسج کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دل میں جلدی ہوتی ہے کہ بس دعا ختم ہو اور ہم اپنے کام کی طرف واپس جائیں۔ ایسے میں ہم خود سوچو، کیا ہم واقعی اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا صرف الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ بات وہی ہوتی ہے جس میں دل شامل ہو، جس میں احساس ہو، جس میں سچائی ہو، ورنہ وہ صرف آواز رہ جاتی ہے، ایک خالی آواز جس میں روح نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک اور بڑی وجہ ہے جو ہمارے اور اللہ کے تعلق کے درمیان دیوار بن جاتی ہے، وہ ہے گناہ اور مسلسل ڈسٹریکشن۔ جب انسان کا دل بار بار دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جب وہ ہر وقت کسی نہ کسی مصروفیت میں الجھا رہتا ہے، جب اس کے پاس خاموشی کا وقت ہی نہیں ہوتا، تو وہ اپنے رب کی طرف توجہ کیسے دے گا؟ ہم پورا دن لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر وقت گزارتے ہیں، مختلف چیزوں میں اپنا ذہن لگاتے ہیں، لیکن جب اللہ سے بات کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمارا دل تھکا ہوا ہوتا ہے، بکھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں فوراً وہ سکون مل جائے جو ایک حاضر دل کے ساتھ ملتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ دور نہیں ہوا، ہم دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنے اور اللہ کے درمیان فاصلے پیدا کر لیے ہیں، اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی ترجیحات کی وجہ سے۔ اللہ تو آج بھی وہی ہے، وہی سننے والا، وہی قریب، وہی مہربان، لیکن ہم نے اپنی توجہ کہیں اور لگا دی ہے۔ ہم نے اپنے دل کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ اس میں اللہ کے لیے جگہ کم ہو گئی ہے، اور جب دل میں جگہ کم ہو جائے تو پھر وہ تعلق کیسے محسوس ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے خود سے سچائی کے ساتھ سوچو، جب تم دعا کرتے ہو تو کیا تم واقعی اللہ کو سامنے محسوس کرتے ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم کسی سے بات کر رہے ہو جو تمہیں سن رہا ہے، یا تم بس الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہو بغیر اس احساس کے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان کو اپنی حقیقت نظر آتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک درد بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے تعلق کو کمزور کر رہا ہے۔ اور سچ یہی ہے، تم بولتے ہو لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، تم دعا کرتے ہو لیکن توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تم اللہ کو پکارتے ہو لیکن تمہاری ترجیح کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر تم یہی سوال کرتے ہو کہ مجھے وہ سکون کیوں نہیں مل رہا، مجھے وہ جواب کیوں نہیں مل رہا؟ حالانکہ جواب تو موجود ہوتا ہے، لیکن تمہارا دل اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بہت سادہ لیکن بہت گہری بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے تعلق کا مطلب صرف الفاظ نہیں ہے، اللہ سے تعلق کا مطلب ہے دل کی موجودگی، دل کی حاضری، دل کا سچ۔ جب دل حاضر ہوتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے الفاظ بھی گہرے بن جاتے ہیں، اور جب دل حاضر نہ ہو تو بڑے سے بڑے الفاظ بھی خالی رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اصل کنیکشن الفاظ سے نہیں بنتا،
بلکہ دل کی کیفیت سے بنتا ہے۔ جب تم واقعی اپنے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، جب تم اپنی کمزوری، اپنی سچائی، اپنی اصل حالت کے ساتھ اس سے بات کرتے ہو، تو پھر تمہیں وہ فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تمہیں وہ سکون ملتا ہے جو پہلے نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب دل غافل ہو، جب توجہ بٹی ہوئی ہو، جب نیت میں خلوص کم ہو، تو پھر وہی بات ایک عادت بن جاتی ہے، ایک رسم بن جاتی ہے، اور اس میں وہ اثر باقی نہیں رہتا۔ اب یہاں سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر مسئلہ ہمارے اندر ہے، اگر رکاوٹ ہماری اپنی حالت ہے، تو پھر اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ وہ کون سا صحیح طریقہ ہے جس سے ہم واقعی اللہ سے بات کر سکیں؟ وہ کون سا راستہ ہے جس سے ہمارا دل حاضر ہو جائے، ہماری دعا صرف الفاظ نہ رہے بلکہ ایک حقیقی تعلق بن جائے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اگلے حصے میں قدم بقدم سمجھیں گے، اور شاید وہی تمہاری زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہو جائے۔ اب جب تم یہ سمجھ چکے ہو کہ مسئلہ کہاں ہے، کہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے دل کی حالت میں ہے، تو اب سب سے اہم سوال یہ بنتا ہے کہ اس کو درست کیسے کیا جائے۔ اللہ سے بات کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جس سے ہماری دعا واقعی ایک تعلق بن جائے، ایک ایسی بات چیت بن جائے جس میں دل بھی شامل ہو اور سکون بھی حاصل ہو؟ اور اس کا جواب پیچیدہ نہیں ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر بہت سادہ ہے، لیکن ہم نے اسے مشکل بنا لیا ہے۔ سب سے پہلا قدم ہے اپنے دل کو پرسکون کرنا، کیونکہ ایک بے چین دل کبھی بھی گہری بات نہیں کر سکتا۔ جب تم اللہ سے بات کرنے بیٹھو تو خود کو تھوڑا سا وقت دو، اپنے ذہن کو آہستہ آہستہ خاموش کرو، اپنی سانسوں کو محسوس کرو، اپنے ارد گرد کی آوازوں کو کم کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ تم کسی خاص جگہ پر ہی بیٹھو، لیکن یہ ضروری ہے کہ تمہارا دل اس لمحے میں موجود ہو۔ اگر تم جلدی میں ہو، اگر تمہارا ذہن بکھرا ہوا ہے، تو پہلے اسے تھوڑا سا سنبھالو، کیونکہ اللہ سے بات ایک رسمی عمل نہیں ہے، یہ ایک حقیقی ملاقات ہے، اور ہر ملاقات کے لیے تیاری چاہیے ہوتی ہے۔ دوسرا قدم ہے اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرنا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو صرف یہ نہ سوچو کہ تم الفاظ ادا کر رہے ہو، بلکہ یہ محسوس کرو کہ تم کسی ایسے وجود سے بات کر رہے ہو جو تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تمہاری ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ جب یہ احساس دل میں آتا ہے تو تمہاری آواز بدل جاتی ہے، تمہارا انداز بدل جاتا ہے، تمہاری دعا ایک رسمی جملہ نہیں رہتی بلکہ ایک سچی گفتگو بن جاتی ہے۔ تم خود محسوس کرو گے کہ تمہاری توجہ بھٹکنے کے بجائے جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا قدم ہے اپنی زبان میں بات کرنا۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کے لیے خاص الفاظ ہونے چاہیے، مشکل جملے ہونے چاہیے، یا کوئی خاص انداز ہونا چاہیے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو تمہاری سچائی پسند ہے۔ تم جیسے ہو ویسے ہی اس سے بات کرو۔ اگر تمہیں دکھ ہے تو سادہ لفظوں میں کہو کہ یا اللہ میرا دل بھاری ہے۔ اگر تم پریشان ہو تو کہو کہ یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ یہ سادگی ہی اصل حسن ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو تمہاری بات کو حقیقی بناتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لو، اللہ کو تمہارے خوبصورت الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہارے سچے دل کی ضرورت ہے۔ فیک الفاظ، بناوٹی انداز، یہ سب انسانوں کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں۔ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہاری اصل کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے جب تم اس سے بات کرو تو کوشش کرو کہ تم وہی کہو جو تم واقعی محسوس کر رہے ہو۔ کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو، صرف سچائی ہو۔ اس کو ایک بہت سادہ مثال سے سمجھو۔ جب تم اپنے کسی قریبی دوست سے بات کرتے ہو تو تم الفاظ نہیں سوچتے، تم یہ نہیں سوچتے کہ کون سا جملہ زیادہ خوبصورت لگے گا، تم بس وہی کہتے ہو جو تمہارے دل میں ہوتا ہے۔ تم کھل کر بات کرتے ہو، تم اپنی کمزوری بھی بتاتے ہو، اپنی پریشانی بھی، اپنی خوشی بھی، کیونکہ تمہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ تمہیں سمجھے گا۔ اب سوچو، اگر ایک انسان تمہیں اتنا سمجھ سکتا ہے تو اللہ جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں کتنا زیادہ سمجھے گا۔ اس لیے اللہ سے بات بھی اسی طرح ہونی چاہیے، سادہ، سچی، اور دل سے۔ کچھ خاص لمحات ایسے ہوتے ہیں جب یہ تعلق اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، جیسے رات کا وقت، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، جب دنیا کی آوازیں کم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنے آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ تہجد کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں بھیگنے کے قریب ہوتی ہیں اور بات سیدھی دل سے نکلتی ہے۔ اگر تم نے کبھی اس وقت اللہ سے بات کی ہو
تو تم نے ضرور فرق محسوس کیا ہوگا، لیکن اگر نہیں کی تو ایک بار ضرور تجربہ کرو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ لمحہ کیوں خاص ہے۔ لیکن یہاں بھی اصل چیز وقت نہیں بلکہ دل کی حالت ہے۔ اگر تم دن کے وقت بھی سچے دل کے ساتھ اللہ سے بات کرو گے تو وہی اثر ہوگا، کیونکہ اللہ وقت کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہاری کیفیت کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اصل توجہ اپنے دل پر رکھو، اپنے الفاظ پر نہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تمہاری آواز نہیں سنتا بلکہ تمہارا دل سنتا ہے۔ تم کتنی خوبصورتی سے بولتے ہو، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تم کتنی سچائی سے بولتے ہو۔ تم کتنے لمبے جملے بناتے ہو، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تمہارے دل میں کتنی گہرائی ہے۔ جب دل سچا ہوتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے الفاظ بھی اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب دل خالی ہو تو بڑے سے بڑے الفاظ بھی بے اثر رہ جاتے ہیں۔ جب تم اس طریقے کو اپناتے ہو، جب تم اپنے دل کو حاضر کرتے ہو، جب تم سچائی کے ساتھ اللہ سے بات کرتے ہو، تو آہستہ آہستہ تمہیں ایک فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہاری دعا ایک عادت نہیں رہتی بلکہ ایک انتظار بن جاتی ہے۔ تم اس لمحے کا انتظار کرتے ہو جب تم اللہ سے بات کرو گے، تمہیں اس میں سکون ملنے لگتا ہے، تمہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ تم واقعی کسی سے جڑے ہوئے ہو۔ اب یہاں ایک بہت خوبصورت سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تم واقعی اس طریقے سے اللہ سے بات کرنا شروع کر دو، اگر تم نے اپنے دل کو اس طرح حاضر کر لیا، اگر تم نے اپنی دعا کو ایک سچی گفتگو بنا لیا، تو پھر تمہاری زندگی میں کیا بدلے گا؟ تمہارے اندر کیا تبدیلی آئے گی؟ تم کیا محسوس کرو گے؟ یہی وہ چیز ہے جسے ہم اگلے حصے میں گہرائی سے سمجھیں گے، اور شاید وہی تمہیں اس سفر کا اصل مقصد دکھا دے گا۔ اب ذرا رک کر سوچو، اگر تم واقعی اس طریقے سے اللہ سے بات کرنا شروع کر دو، اگر تم نے اپنے دل کو حاضر کر لیا، اگر تم نے اپنی دعا کو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک سچی گفتگو بنا لیا، تو پھر تمہاری زندگی میں کیا بدلے گا؟ سب سے پہلی چیز جو بدلے گی وہ تمہارا دل ہے۔ وہی دل جو پہلے بے چین رہتا تھا، جو ہر چھوٹی بات پر گھبرا جاتا تھا، جو ہر مسئلے میں ٹوٹ جاتا تھا، وہی دل آہستہ آہستہ سکون محسوس کرنا شروع کرے گا۔ تم دیکھو گے کہ حالات ویسے ہی ہیں، مسائل بھی شاید وہی ہیں، لیکن تمہارا رد عمل بدل گیا ہے۔ تم پہلے کی طرح گھبرا نہیں رہے، تمہارے اندر ایک عجیب سا اطمینان آ گیا ہے، جیسے کسی نے تمہارے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سکون باہر سے نہیں آتا، یہ کسی انسان سے نہیں آتا، یہ کسی چیز سے نہیں آتا، یہ صرف اس تعلق سے آتا ہے جو تم اللہ کے ساتھ بناتے ہو۔ جب تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ہے جو تمہیں سن رہا ہے، جو تمہیں سمجھ رہا ہے، جو تمہارے ہر حال سے واقف ہے، تو پھر تمہارے دل کا بوجھ خود بخود ہلکا ہونے لگتا ہے۔ تمہیں ہر بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، تمہیں ہر درد کسی انسان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا رب تمہارا ہر بات پہلے ہی جانتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری اینگزائٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ مسلسل بے چینی، وہ اندر کا دباؤ، وہ ڈر کے آگے کیا ہوگا، یہ سب آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ مستقبل سے نہیں ڈرتا، وہ جانتا ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ اس کے لیے وہی چنتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ یہ یقین انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، اسے اندر سے سٹیڈی کر دیتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں ٹوٹتا، وہ مشکل حالات میں بھی کھڑا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ تمہارا اللہ پر یقین مضبوط ہو جاتا ہے، وہ یقین جو پہلے صرف الفاظ میں تھا اب حقیقت بن جاتا ہے۔ تم صرف یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہے، بلکہ تم اسے محسوس کرتے ہو، تمہیں اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ کوئی ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، تمہاری ہر حالت میں۔ اور یہی احساس انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب تم واقعی یہ محسوس کرتے ہو کہ تم کبھی اکیلے نہیں تھے، وہ لمحے جب تمہیں لگا کہ کوئی نہیں ہے، وہ وقت جب تم ٹوٹ رہے تھے، وہ راتیں جب تم خاموشی سے رو رہے تھے، تم اکیلے نہیں تھے، کوئی تھا جو تمہیں دیکھ رہا تھا، کوئی تھا جو تمہاری ہر آہ کو سن رہا تھا، کوئی تھا جو تمہارے دل کو سنبھال رہا تھا، تمہیں بس اس کا احساس نہیں تھا۔ اور جب یہ احساس آ جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجیب سی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک سکون، ایک اعتماد، اور پھر تمہاری زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ تم لوگوں سے کم توقع رکھتے ہو اور اللہ سے زیادہ۔
تم لوگوں کے رویوں سے کم متاثر ہوتے ہو اور اللہ کے فیصلوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہو۔ تمہاری ترجیحات بدل جاتی ہیں، تمہاری سوچ بدل جاتی ہے، تمہاری دعائیں بدل جاتی ہیں۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہتی، وہ زیادہ سچی ہو جاتی ہیں، زیادہ گہری ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو اس سادہ سی بات سے آتی ہے کہ تم اللہ سے بات کرنا شروع کر دو، سچائی کے ساتھ، دل کے ساتھ، بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی دکھاوے کے۔ صرف اپنے رب کے سامنے ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے تم واقعی ہو، اپنی کمزوری کے ساتھ، اپنی غلطیوں کے ساتھ، اپنی امیدوں کے ساتھ۔ اور جب تم ایسا کرتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں کبھی رد نہیں کرتا۔ وہ تمہیں سنتا ہے، وہ تمہیں سمجھتا ہے، وہ تمہیں سنبھالتا ہے۔ اور اس سب کے بعد ایک بات ہمیشہ اپنے دل میں رکھو، ایک ایسی بات جو تمہیں ہر مشکل وقت میں سہارا دے گی۔ اللہ ہمیشہ سن رہا ہے، چاہے تم بول رہے ہو یا خاموش ہو، چاہے تم خوش ہو یا ٹوٹے ہوئے ہو، چاہے تمہیں لگے کہ کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے، وہ ہمیشہ سنتا ہے، وہ ہمیشہ قریب ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم اسی طرح رہنا چاہتے ہو جیسے اب تک رہے ہو، صرف الفاظ میں دعا کرتے ہوئے، بغیر احساس کے، یا تم آج سے ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسا آغاز جس میں تم واقعی اللہ سے بات کرو، اس سے جڑ جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ؟ آج سے شروع کرو، ابھی سے شروع کرو۔ کسی خاص وقت کا انتظار مت کرو، کسی خاص لمحے کا انتظار مت کرو۔ اپنے دل کو دیکھو، اس کے ساتھ بیٹھو اور اللہ سے بات کرو، سادہ الفاظ میں، سچے دل کے ساتھ، اور دیکھو کیسے آہستہ آہستہ تمہاری زندگی بدلتی ہے۔ اور آخر میں بس ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ، اپنے دل کی آواز سنو اور خود سے یہ سوال کرو، کیا میں واقعی اللہ سے بات کرتا ہوں یا صرف الفاظ دہراتا ہوں؟ اللہ حافظ۔ ناظرین، آخر میں اس کے بارے میں ضرور کمنٹس کرنا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔